Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen o Samain o Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish, speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और बेताब होंगे नई वीडियो के लिए। जिस तरह से आप तमाम अहबाब पूरी दुनिया में इंतज़ार में होते हैं, मैं भी इंतज़ार में होता हूँ। कोई नया फील्ड एक्सप्लोर करें, कोई नया बंदा मैदान में लाएं, आपको कोई नई ऐसी मालूमात दे दे जो आज तक लोगों तक, पब्लिक तक वो इतलात नहीं पहुंचाई जा सकी। तो आज जिस ज़बरदस्त शख्सियत के बारे में आप प्रैक्टिकल देखेंगे, उनका नाम मिस्टर असद महमूद असद महमूद ये पेशे के लिहाज से वकील हैं, लॉयर हैं और मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं। तो असद महमूद, मैं बेटा अपनी तरफ से और अपने ये जो लातादाद फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए कुछ वक्त वक्फ किया। जी बहुत शुक्रिया सर जी। आप मेरे टीचर रहे हैं 1989 में, 1990 में अपने 5th और 6th क्लास में मैं इंग्लिश पढ़ाई है। मेरा नाम फुल नेम जो है असद महमूद खोखर है। तो अब बाकी बातें तफसील से करते हैं, वन बाय वन सवाल। तो असद महमूद खोखर, और पहला ये बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। तो आप गौर से ये बात सुनेंगे उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख रहे हैं या पढ़ लिख गए लोग, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है हाउ टू मेक देयर ओन कैरियर, लाइफ कैरियर कैसे बनाना है। और जिन लोगों ने इन तमाम वसाइल के ना होते हुए ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जिस दौर में नहीं था, असद ने एक बात बताई। तो मेरा इनका राब्ता जुलाई 1986 में हुआ था। सबसे पहले मुझे तमाम लोग का याद होता कि जब मैंने अल मखदूम में सरकारी जॉब स्टार्ट किया था, जो पहला बैच था मेरे पास, उसमें ये असद महमूद, इनकी बहन साइमा परवीन और भी बहुत से लोग थे। तो असद, सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है और आप ब्लाइंड कैसे हुए। क्या आपके ख़ानदान में आपके अलावा भी आपके कोई बहन भाई ब्लाइंड हैं? और जब आपको पता चल गया कि आप लोग ब्लाइंड हैं, तो आपने एहसास आपको कैसे हुआ कि वी आर ब्लाइंड? तो ये यहाँ से स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें। जी, मेरा ताल्लुक़ खोखर फैमिली से है और हम बड़ी इमाम नूरपुर शाह एक बस्ती है इस्लामाबाद में, इधर इससे बिलोंग करते हैं। और मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ, फ्रॉम बोथ ऑफ द आइज़। मैं B1 हूँ, फुल ब्लाइंड हूँ। मेरे अलावा मेरी बहन साइमा परवीन, जिसका आपने नाम लिया, और छोटा भाई वकास अहमद खोखर, वो भी ब्लाइंड है। हम तीनों बहन भाई ब्लाइंड और फुल ब्लाइंड है और फ्रॉम बोथ ऑफ द आइज़ ब्लाइंड है और बाई बर्थ ब्लाइंड है, वो तो मैंने बता दिया। तो एहसास यही हुआ, यूँ एहसास होता था कि छोटे थे हम, बहुत ज़्यादा एबटाबाद में रहते थे क्योंकि मेरे वालिद अल्लाह बख्शिश फरमाए वो आर्मी में जॉब करते थे। तो उस वक्त हम एबटाबाद रहते थे। तो मेरे भाई जो हैं बड़े, वो स्कूल जाते थे। तो आई आस्क्ड माई मदर कि हम स्कूल क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा जी आपका स्कूल नहीं है। मैंने कहा जब उनके स्कूल हैं भाइयों के, तो हमारा कौन सा स्पेशल हो। फिर उन्होंने बताया कि आप लोगों को नज़र नहीं आता है, तो इस वजह से आपका स्कूल यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग नहीं पढ़ सक रहे अभी। तो फिर इसका अफसोस होता था, अरमान होता था कि यार हमारा भी स्कूल हो, हम भी अपनी कोई सिस्टम करें। क्योंकि मेरा एक भाई 4th क्लास में पढ़ता है, एक भाई 6th क्लास में पढ़ता है, एक भाई 8th क्लास में पढ़ता है, तो हम क्यों नहीं पढ़ते। बहुत बचपन से शौक़ था पढ़ने का। तो फिर अल्लाह ने किया और रास्ता खुला, हमें अल मखदूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर का पता चला। हम फिर बड़ी माँ अपनी नानी जान अल्लाह बख्शे उनके पास आए, तो दादा जान अल्लाह बख्शे उनके पास आए। उन लोगों ने हमें फिर गाइड किया, मतलब पढ़ाया,
اور آپ جیسے زبردست اساتذہ ملے. جناب فضل حق مرحوم ہمارے استاد رہے ہیں, اللہ ان کی بخشش فرمائے, وہ بھی بہت زبردست انسان تھے, بڑے اچھے ٹیچر تھے. آپ ہیں جس طرح آپ نے ہمیں انگلش میں بہت اچھا گائیڈ کیا, دیگر معاملات میں زندگی میں آپ نے گائیڈ کیا, آپ نے پڑھایا. تو یہ ایک سلسلہ تھا جی. پھر جب آپ کی تعلیم سٹارٹ ہو گئی, آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ایک بریل سسٹم یا اسپیشل ایجوکیشن سسٹم بلائنڈ کا جو موجود ہے, اس سے آپ نے مستفید ہونا شروع کر دیا. میرے سامنے کی باتیں نا, اس کے بعد تو پوری لائف آپ کی میرے سامنے یا سمجھے میرے ہاتھوں میں گزری. جب آپ نے تعلیم تو حاصل کرنا شروع کر دی, تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی کیریئر تھا کہ جب تعلیم مکمل ہو جائے, ایف اے بی اے ہو جائے, میٹرک ہو جائے, آپ نے دیکھا نا ہزاروں لوگوں نے آپ سے پہلے بھی, میرے سے بھی پہلے بڑے بڑے مقام حاصل کیے, بڑی بڑی تعلیم حاصل کی, سب کچھ حاصل کیا. وہ میری وجہ سے لوگوں کے, میرے آپ کے سب لوگوں کے, ہمارے بچے بچیوں کے جو میرے تھے, ان کے رابطے رہے. جب آپ پڑھ رہے تھے, پڑھنے کے بعد کیریئر کے بارے میں کیا سوچنا شروع کیا, کیا بننا چاہتے تھے؟ جی سر 1989 میں میرا خیال تھا کہ آئی شوڈ گو ٹو دا بینکنگ سیکٹر, تو ایز اے بینک آفیسر میں چلا جاؤں. یہ کیریئر میرا بنانے کا پروگرام تھا, ایسا کیریئر بن جائے 5th کلاس میں. بٹ ود دی پیسج آف ٹائم میرا خیال تھا یار نہیں, کیونکہ میری جو عادت تھی وہ کچھ اور تھی اور سوچ بھی کچھ اور تھی. لیکن میری مدر مجھے بچپن میں کہتی ہوتی تھی بیفور اسکول لائف, مطلب اسکول لائف سے بھی پہلے, تو میں کوئی بھی بات ہوتی اس میں کوشچنز آنسر بہت کرتا تھا. تو میری مدر کہتی تھی اسد وکیلوں والی جرا مجھے نہ کیا کرو. تو میں سوچتا تھا وکیل کیا ہوتا ہے, یہ بار بار مجھے یہ بات کیوں کہتی. میں چڑھتا تھا, میں نے یہ بات نہ کریں, کچھ سوال کا جواب ہے تو وہ دیں گے. تم سوالات بھی بڑے عجیب قسم کے کرتے ہو, اور ہر بات میں تمہارا سوال. ابو بھی یہ کہتے تھے یار ہر بات میں جو نا بچہ سوال کرتا ہے, ایک سوال کرے, تم ایک سوال تمہیں جواب دے, تم 4 سوال اور کھڑے کر دیتے ہو, تو یہ کیا کرتے رہتے ہو, یہ نہ کیا کرو. تو پھر 9th کلاس میں ان 1993 ایک کیس تھا نواز شریف ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں. تو اس وقت وہ کیس چل رہا تھا, خالد انور, یحییٰ بختیار, جناب عزیز منشی, افتخار گیلانی, تو بڑے بڑے وکلاء تھے. تو اس وقت پھر میری یہ سوچ ہوئی کہ میں بھی وکیل بنوں گا ان 1993 اپریل میں 1993. تو وہاں سے یہ سوچ تھی کہ میں وکیل بنوں گا, لیکن اس کا کوئی پروسیجر نہیں پتا تھا, کوئی میتھڈالوجی کیا ہوگی, اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے تعلیم کا, لیکن کچھ نہیں پتا تھا. لیکن اس وقت یہ سوچ تھی کہ آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن آئی ول بیکم اے لائر انشاءاللہ, یہ سوچ تھی. تو یہاں ایک اور بات تھی, آپ 3 بھائی, بہن بھائی, 2 بھائی, آپ کا بھائی وقاص اور سائمہ, تو تینوں بلائنڈ تھے. اور آپ کے والد اللہ مغفرت فرمائے عبدالرزاق صاحب, میرے بڑے ریلیشن تھے, بڑے اچھے. کمال یہ تھا کہ وہ اپنا جاب تو کرتے ہی کرتے تھے, لیکن تینوں بچوں کو اسکول لے کے جانا, لے کے آنا, اور جب اسکول کا کیریئر ختم ہو گیا آگے کیسے لے کے, بہت بڑا ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے نو ڈاؤٹ. آپ کے والد کا. اور اس کے بعد خیر معاملہ چلتا رہا. پھر جب بی اے کر لیا, آپ نے لاء کرنے کا فیصلہ کر لیا, آخری فیصلہ سوچ لیا, تو آپ کو یہ مشکل نہیں محسوس ہوتی تھی کہ جب محنت کریں گے, جس امتحان میں بیٹھیں گے, پاس تو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ, محنت جو کرنی ہوتی, لیکن آگے کیا آپ سکسیسفل رہیں گے یا نہیں, یا لوگوں نے آپ کو کیا رائے دی کہ یہ اچھا فیلڈ ہے یا ایسے ہی سر کھپائیے, یہ اس کے بارے میں پری ایل ایل بی. انٹرسٹنگ فیکٹ, یہ بڑے مزے کی بات ہے. جب میرا گریجویشن کا رزلٹ آیا تو اس کے 2 دن بعد میری نانی جان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ مغفرت فرمائے, تو میں بہت افسردہ ہوا. تو انہیں دنوں کیونکہ میرا لاء کا پروگرام تو ڈن تھا, اور اس میں اللہ خوش رکھے میری امی نے میرا بہت ساتھ دیا. ابو کہتے ہیں یار باقی لوگ ٹھیک کہتے ہیں, تو ایم ایس سی کر لے, قائد اعظم سے 3-4 مہینے بعد داخلے کھل جائیں گے دسمبر میں, تو تم جو ہے نا وہاں سے ایم ایس سی کر لو میرا بیٹا, تم بس کہ لیکچرر لگ جانا. میں نے کہا جب وہ یہ سارے لیکچرر بنتے رہتے ہیں ٹیچر, میں بنوں گا وکیل, اور وکیل کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی, مجھے نہ ملے. تو وہاں ایک دکان پہ ایک صاحب آئے میرے والد صاحب کے پاس, کہ وہ بھی ایل ایل بی کر رہے تھے اس وقت. تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا جو میں نے سنی, والد صاحب کہتے ہیں یار وہ میرے پاس آیا تھا ایک بندہ, وہ کہتا ہے اصل تو لا نہ کرائیں, یہاں سے بندہ پاس نہیں ہوتا. کہتا ہے 7 سال سے میں فیل ہو رہا ہوں, ایک بات, دوسرا کوئی کچہری میں بیٹھنے بھی نہیں دیتا, لائسنس بھی کوئی نہیں دے گا, جب لائسنس بھی نہیں ملے گا تو وکالت کہاں سے ہوگی. میں نے کہا وہ اس طرح ہے نا. کہتا ہے یار میرا چیمبر بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے کہا جی میں پاس بھی ہوں گا, میں لائسنس بھی لوں گا, میرا چیمبر بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں یار تم عجیب باتیں کرتے ہو. میں نے کہا جی آپ عجیب بات آپ کر رہے ہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ابھی شروع نہیں کیا تو آپ پہلے مجھے روک رہے ہیں, مجھے جانے دیں وہاں, مجھے ایڈمیشن لے کے دیں ہی دیں. میں نے ایڈمیشن لیا الحمدللہ,
اور بڑی سکسیزفلی کمپلیٹ کیا. لوگوں نے ضرور کہا پھر کہ سر کھپائی آپ ویژلی امپیئرڈ ہیں, دیٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ فار یو, دیٹ از ڈیم ڈیفیکلٹ فار یو, آپ کے لیے نہیں ہوگا. میں نے کہا جی آپ مجھے پاؤں رکھنے دیں تو کھڑا میں ہو جاؤں گا, بیٹھنے کی جگہ اللہ مجھے بنا ہی دے گا انشاءاللہ, اور پھر بن گئی. جی بہت شاباشی, بڑی اہم بات ہے. آپ سے پہلے مجھے پتا ہے عاصم رؤف جی نام کے جی جی ایک بلائنڈ جو تھے, وہ بھی بطور لائر کام کرتے, میرے جاننے والے. وہ ایک بلکہ انتہائی مشکل کیس ہوا تھا, انہوں نے ہماری گائیڈ لائن کی تھی, اور پھر ہم نے, وہ اللہ کا شکر ہے, بلائنڈ کے خلاف کیس تھا, بدنیتی پہ مبنی تھا. 4 سال 5 سال کی جدوجہد اور لاکھوں روپیہ لگا کے اس کے بعد وہ ہم نے بلائنڈ کے سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا تھا. جی. تو وہ جو اس طرح کے لوگ تھے, عاصم رؤف وغیرہ, تو کیا وہ کیا کہتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں؟ انہوں نے کیا مشورہ دیا, آپ یہ جاری رکھیں یا نہ کریں, جاری رکھیں یا نہ کریں, یہ کیا کہا انہوں نے؟ یہ ذرا آپ اس کو سٹاپ کریں ریکارڈنگ کو. تو جب آپ نے وکالت شروع کر دی تو جو پرانے سینئر لوگ تھے انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ جی جو مشورہ دیا گیا سائٹڈ لوگوں کی طرف سے یہی تھا کہ کیری آن. اگر کوئی بلائنڈ لوگ تھے تو انہوں نے کسی حد تک ڈسکریج کیا تھا, لیکن میں ڈسکریج ہوتا نہیں ہوں نا, یہ تو آپ کو پتا ہے, میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں. آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تو ہے کنسسٹنسی, یس. ثابت قدمی. جی جی الحمدللہ. قل آمنت باللہ ثم استقم, حدیث کے الفاظ ہیں, کہہ دے کہ میں ایمان لا پھر ثابت قدم ہو جا. بے شک. اصل چیز ایمان لانا نہیں, ثابت قدمی, کنسسٹنسی کیا ہے. اور آپ کی ہر فیلڈ میں کامیابی کا راز کنسسٹنسی. بہرحال آپ نے کام سٹارٹ کر لیا. جی جی. اب ایز اے لائر کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہر ملک کا اپنا نظام ہے. ہمارا ایک اپنا جوڈیشری سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم تمام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ قباحتیں ہیں, کیا کیا کچھ لیگل ہے اور کیا کیا کچھ اللیگل ہے. کیا پھر جب آپ نے شروع کیا تو آپ کے جو کلائنٹس وغیرہ تھے لوگ آنے لگ گئے, اور جب وہ لوگ کلائنٹس آپ کے پاس آتے تھے, سوال جواب کرتے تھے, آپ ان کو کس طرح مطمئن کراتے تھے کہ میں کورٹ میں آپ کا کیس لڑوں گا اور کامیابی حاصل ہوگی, وہ تو اللہ ہی دے گا نا. لیکن کلائنٹس کو آپ کس طرح مطمئن کرتے جب وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ تو بلائنڈ ہے, آپ کو کیا پتا. لوگ پہلے ججوں کو جا کے مل لیتے, مجسٹریٹوں کو جا کے مل لیتے. آپ یہ مسئلے کیسے حل کریں گے؟ تو ان چیزوں کا کیا جواب دیتے تھے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان دی بگننگ میرے لیے بہت مشکلات تھیں. پہلے کو 2-2.5 سال بہت مشکل گزرے. آفٹر دیٹ جب میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو وہ یوں سوال نہیں کرتے کہ جج سے مل لیں گے. سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ آپ آئیں گے کیسے عدالت میں, آپ گھر سے کس طرح آئیں گے, آپ گھر واپس کس طرح جائیں گے. اس کے بعد ان کا کوشچن آتا ہے آپ پڑھیں گے کیسے, وہاں پہ پلیڈنگ کس طرح کریں گے, وہاں پہ ڈکٹیشن ہمیں کس طرح دیں گے, ہمارا جو دعویٰ تیار کرنا ہے, ہماری پٹیشن تیار کرنی ہے, ہمارا پلینٹ ہے, ہماری کوئی درخواست ہوگی تو آپ کس طرح. تو ان کو میں مطمئن کرتا تھا بھائی ڈکٹیشن دے سکتا ہوں میں, مجھے پتہ ہے فیکٹس بتا دیں. تو میں نے بندہ بھی رکھا تھا ریڈر, وہ پڑھ کے سنا دیتا تھا. پھر اب تو موبائل کا دور ہے, آسانیوں کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, تو اب تو سافٹ ویئرز ہیں بہت سارے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو شروع میں مشکل تو تھی. پھر وہ جب یہ کوشچن کرتے تھے کہ آپ وہاں پہ جج کے سامنے ہمارے کیس کو کس طرح جو ہے نا پریزنٹ کریں گے, تو میں نے کہا جی آپ چلیں, پہلے آپ آزمائش شرط ہے, آپ جا کے دیکھ لیں, میں فلاں کیس میں جاؤں گا, کل پرسوں میری تاریخ ہے, آج تاریخ ہے, چلو 10 دن بعد ہے, تو آپ آ جائیں, آپ سن لیں, دیکھ لیں, آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہ کریں. تو پھر کئی لوگوں نے مجھے بتائے بغیر بھی آبزرو کیا اور مجھے بعد میں کیسز دیے, کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو اتنے مہینوں سے دیکھا ہے, اس فلاں کیس میں آپ جاتے ہیں تو ہم متاثر ہیں, آپ بتائیں. تو یہ میں ایک بات بتا دوں, تحدیث نعمت کے طور پہ 80-85% میری کامیابی ہے کیسز میں آج تک. اور جو سائٹڈ لوگوں کے ساتھ میرا مقابلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اکثر کو میں ہلنے نہیں دیتا وہاں کورٹ میں. کیوں کہ میں فائل کو, اصل میں ہر وکیل فائل پڑھتا ہے ہر تاریخ پہ, میں 1 سے 2 مرتبہ فائل پڑھتا ہوں بس, اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ. 1 دفعہ پڑھ لی, میکسیمم 2 دفعہ پڑھ لی, اس کے بعد مجھے ہر ڈیٹ پہ فائل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دیر از نو نیڈ ٹو اسٹڈی مائی فائل آن ایوری ڈیٹ. تو وہ کئی وکلا ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹ وہ فائل کو پڑھ کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو شاید بھول جاتا ہے یا کوئی اور, لیکن ان کا ایشو ہوتا ہے. لیکن میں نہیں اس طرح کرتا, میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بس فائل پڑھ لی, اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں, گھوڑا اور حاضر میدان بھی حاضر. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے, اور حقیقت ہے جو اس میں کوئی 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. جب بھی کسی بھی شعبہ میں بلائنڈ نے آگے رائز کرنے کی, بڑھنے کی کوشش کی, تمہیں جوتا کون پالش کر کے دے گا, تمہیں روٹی کون پکا کے دے گا,
تمہارے بال کون سی دکھا. بھائی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کو اس چیز سے کیا غرض ہے؟ اصل وہ طبقہ ہوتا ہے جو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ڈسیبل آدمی, اسپیشلی بلائنڈ, وہ بھی کچھ کر سکتا. اگر کر لی اس نے, کوشش کرے گا تو کر ہی لے گا نا. میں نے بھی اللہ کا شکر ہے جس امتحان میں داخلہ لیا, جو بھی امتحان دیا, ایم اے کے علاوہ کم از کم 7 امتحان تو اردو ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیے تھے. انگلینڈ گیا, بہت لمبی پھر میری کہانی ہے, روٹری اسکالرشپ جیتا, جو بھی کچھ کیا کر لیا نا, موقع اللہ نے دیا, اللہ نے ہمت بھی دی. تو آپ نے بھی وہی کچھ کیا. اور خاص طور پہ ایک آپ عوام کو, سبسکرائبرز کے لیے, آپ کے لیے جو ابھی کیریئر بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, این ایف بی, نیشنل فیڈریشن آف دا بلائنڈ یو ایس اے, یہ تقریباً 19ویں صدی کے آغاز میں شروع ہو چکی تھی. بڑی طاقتور تنظیم, ہزاروں کی تعداد میں ان کے بلائنڈ لوگ ممبر ہیں پورے یو ایس اے, کینیڈا وغیرہ. اور وہ ان کی برانچز نہیں ہوتی, چیپٹر کہلاتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں کئی چیپٹر ہیں. اور میں نے ان کا رسالہ آتا تھا بریل مانیٹر, کافی عرصہ پہلے, اب بھی آتا ہی ہوگا, میں نے پڑھتا ہوتا تھا. تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ان کی 13,000 کاپیاں بریل میں ہر مہینے چھپتی ہیں. اور ایک بات میں نے اور پڑھی کہ ان کے 8 گروپ تھے, اسٹوڈنٹس گروپ, ویمن کا گروپ, یہ وہ باقی تو جو کچھ ہوتا تھا, لیکن لائرز کا ایک علیحدہ گروپ تھا. وہاں ان کی تفصیل دی جاتی تھی کہ ججز, لائرز اور وہ جو اٹارنی جنرل ہوتے تھے, اس طرح وہ کون سے بلائنڈ کس اسٹیٹ میں کہاں تھے. وہ تو بڑا عرصہ پہلے ہو چکا, لیکن وہاں وہ ان کا مسئلہ تھا نا. یہاں تو جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ بلائنڈ پرسن اسپیشلی ہی از دا یوزلیس آرگن آف دا سوسائٹی, یہ تو بس بھیک مانگنے کے لیے ہے. یا یہ ہے کہ نام اس کا چلے گا, نام میرا چلے گا, اسد کا چلے گا, اور ہم کمائیں گے اور وہ کھائیں گے. کھانا ان کا تھا. بہرحال آپ کی کنسسٹنسی نے آپ کو بڑا کامیاب کیا. اب آخر میں 1-2 سوال ضروری کریں. سب سے پہلے اب جو نئی جنریشن ہے, جو لوگ پہلی دفعہ میرے اس چینل پہ آپ کا یہ لائیو انٹرویو دیکھیں گے اور بڑی توقع رکھتے ہیں, میں خود بڑی توقع رکھ کے ساتھ بڑا انتظار تھا کہ ایک موقع بنے گا میں خود انٹرویو کروں گا. جو لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں, جس فیلڈ سے میں نہیں گزرا, اس کا جواب تو وہی بندہ دے گا نا کہ جو اس فیلڈ میں خود کام کر رہا. تو آئندہ جو نیکسٹ جنریشن ہے بیٹا سے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور اگر آنا چاہیے تو جو مسائل پیدا ہوں گے, مشکلات پیدا ہوں گی, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یہ جی میں نہ آنا چاہیے تو کسی کو بھی نہیں کہتا, بالکل ہمت کریں, اگر ان کا انٹرسٹ ہے تو بالکل وہ محنت کریں, کوشش کریں, دے ول کم, اور دے ول بیکم اے لائر, وہ آئیں گے اور وکیل بن جائیں گے. اور مشکلات تو ظاہر بات ہے, کلائنٹس کو مطمئن کرنا سب سے بڑا ایشو ہے, خصوصاً سول فیملی میں. پھر لوگ کچھ حد تک سیٹسفائی ہو جاتے ہیں آپ سے, بٹ ایز فار ایز کریمنل فیلڈ از کنسرنڈ وہ بہت مشکل ہے. مطلب امپاسبل تو نہیں ہے, مشکل ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بندے کا میٹر 302 کا ہے, 302 کا ہے, یا 392 ہے, یا 394 ہے, یا کچھ اور ایشو ہے, کوئی 337 کا کوئی ایشو ہے, تو اس میں تو وہ سزا کا خطرہ ہوتا ہے نا, ظاہر بات اس کو پینلٹی ملنے والی ہوتی ہے, جیل جانا ہے یا ہینگ ہونا ہے یا کچھ طرح, تو وہ اعتبار پھر نہیں کرتے عموماً بجلی امپیڈ پہ. تو اس میں تھوڑی سی آپ کو جگہ بنانی پڑے گی. باقی چل جاتا ہے آدمی, اور تھوڑی سی ہمت کرے, تھوڑا سا پی کاٹنی پڑے گی 1-2 اس کے بعد انشاءاللہ کوئی مسئلہ. اب تو آسانیوں کا دور ہے, میں سمجھتا ہوں. جس زمانے میں ہم تھے, ریکارڈ کرانا بہت مشکل, بہت بڑی کتابیں, بلکہ بکس ہیں اور والیومز ہوتے ہیں بعض اوقات, تو پھر وہ سائٹڈ انک پرنٹ میں, بریل میں بھی نہیں, اور بریل بکس تو ہوتی نہیں, آپ کو پتہ ہے. اب تو IT کا دور ہے, آپ موبائل پہ اس کی پکچر لیں, موبائل سے آپ انسٹنٹ ریڈرز ہیں کئی, وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب کمپیوٹر میں جاز ہے, دیگر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, NVD ہے, دیگر بے شمار سافٹ ویئرز ہیں جن کے تھرو آپ PDF فائلیں دیگر بہت پڑھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں کا دور کم اور آسانیوں کا زیادہ ہے. ہمارا دور پریشانیوں کا بہت, آسانیوں کا کم تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بعض اوقات FIR پڑھنے کے لیے آدمی نہیں ملتا تھا, کہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا انسان, ریڈر نہیں آتا, آپ کے پاس موبائل پہ فیسلٹیز نہیں تھی اس زمانے میں 2004-5 میں, تو بڑا مشکل ہوتا تھا. اب تو آسانیاں ہیں, ظاہر بات ہے آپ FIR پڑھنی ہے, کوئی ڈاکومنٹ اور ہے, پلینٹ ہے, کوئی پٹیشن ہے, کوئی اپلیکیشن, کوئی چیز ہے, آپ پڑھوا سکتے ہیں موبائل کے تھرو بھی. تو دیر از نو ایشو ایٹ آل ایز فار اسٹڈیز کنسرنڈ.
اور ایز فار ایز ریڈنگ از کنسرنڈ آپ کی انگلش فلوئنٹ ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ ڈکٹیشن دے سکیں اور آپ کو تھوڑا سا فیکٹس کا پتہ ہو, اور آپ اپنے کلائنٹ سے بالکل ان ٹچ رہے. اور جب کلائنٹ کو بات کرے اس میں آپ نہیں بولیں, آپ ان کی بات کو, یو شوڈ بیکم اے گڈ لسنر. جب آپ اچھے لسنر ہیں پھر آپ اچھے وکیل ہوں گے. تو اس میں بس یہی بات ہے گر کی. آگے بات کو بڑھاتے ہیں. تو مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ آج ہم نے ایک خشک لکڑیوں کے جنگل کو چنگاری دکھائی ہے, سٹارٹ کیا ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوال جنم لیں گے, میرے ذہن میں بھی بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں, مزید سوچوں گا. اور آج ہم نے اسد محمود کی جو باتیں سنی, یہ سٹارٹ ہے. کچھ عرصے کے بعد میں چاہوں گا کہ تفصیلی انٹرویو کیا جائے, آپ کے سوال ان کی روشنی میں بھی, اور جو میرے ذہن میں سوال ہوں, جو کچھ بھی آج یہ سمجھیں کہ ایک انٹروڈکشن ہے, بریف انٹروڈکشن بھی نہیں ہے, بریف انٹروڈکشن ہے, کہ بہت سی نئی باتوں کا ہمیں پتہ چل گیا. تو اسد, آخر میں آپ کا اپنی طرف سے, اپنے تمام سبسکرائبرز کی طرف سے, دوست احباب کی طرف سے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اس توقع کے ساتھ کہ اب ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ چلتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, آنے والی نسلیں اس اسپیکٹرم روشنی کا جو مینار آج تعمیر کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف, اس مینار کی روشنی کی کرنیں تمام کائنات میں, تمام دنیا میں پھیلیں گی, اور آنے والی جنریشنیں جو ہیں ان سے مستفید ہوتی رہیں گی. تو بیٹا آخر میں آپ کا پھر دوبارہ بہت بہت شکریہ. والسلام.